Watchman's Voice MH, a voice of warning, hope, and truth. यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मून हमीद। अजीजों, आपको याद होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है इस्तारों में जाहिर होने वाला मसीह, या हम ये कह सकते हैं रिवीलिंग जीसस क्राइस्ट थ्रू मेटाफोर्स। पिछली दफा हमने देखा कि यीशु मसीह हमारी चट्टान है, हमारी चट्टान जो हमारी बुनियाद है, वो चट्टान हमारी कुव्वत है, वो चट्टान हमारी फतह है। और आज हम एक और नहायत ताकतवर इस्तारे पर गौर करने वाले हैं। आज हम एक और निशान को देखने वाले, एक सिंबल को देखने वाले हैं, एक तस्वीर को देखने वाले हैं, और वो तस्वीर है बर्रा की। आज का जो मेटाफोर है, आज का जो इस्तारा है, वो है बर्रा। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हमें बर्रा खुदा की नजात के मंसूबे का मरकज़ बना हुआ नजर आता है। वो बर्रा खुदा की नजात का मरकज़ रहा है कवर टू कवर। जब हम बाइबल को देखते हैं पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, तो वो बर्रा जो है वो नजात का बड़ा मेन पॉइंट रहा है और मरकज़ रहा है। तो आए मेरे साथ हवाला देखें, यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अजीजों, ये किताब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टडी के लिए, ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग स्पेल, हमें ये याद दिलाती है कि बर्रा सिर्फ और सिर्फ जानवर नहीं है। हम बाइबल में ख़ास तौर पर कुछ हवाला जात में तो ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि ये एक नबूवती अलामत है। ये एक सिंबल है, एक निशान है, एक तस्वीर है जो कि यीशु मसीह खुदा के हकीकी बर्रे को रिप्रेजेंट करती है, जो कि यीशु मसीह खुदा का जो हकीकी बर्रा है उसकी तरफ हमें लेकर जाती है, उसकी तरफ इशारा करती है। तो अजीज़ों, याद रखिएगा, आज का जो इस्तारा हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो इस्तारा हम स्टडी करने वाले हैं, वो है बर्रा मसीह हमारी कुर्बानी। आमीन। अजीज़ों, वो बर्रा यीशु मसीह मेरी और आपकी कुर्बानी है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, फसा का बर्रा हमारा मुहाफिज। फसा का बर्रा जो हमारा मुहाफिज है। जब हम फसा की तरफ गौर करें, जब हम फसा की कहानी पर जाएं, तो हमें खरूज की किताब में बनी इस्राइल की कहानी मिलती है। कब? जब वो मिस्र की गुलामी में थे। वहाँ पर खुदा की शरीयत के मुताबिक खुदा ने जो मूसा की मार्फत अपनी कौम बनी इस्राइल को शरीयत अता की, उसमें खुदा उस बर्रे के लिए क्या हुक्म आयत करता है, उस बर्रे के लिए क्या बात करता है, आए देखते हैं। खरूज 12 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 7 आयत तक लिखा है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाए उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। आमीन। अजीज़ों, किताब मुकद्दस के इस मतन के मुताबिक हम देखते हैं कि इस्राएलियों को हुक्म दिया गया कि वो एक बेऐब बर्रा ले। अब उस बर्रा को लेना, वो बर्रा नर बर्रा हो। पहली बात तो ये कि वो मादा ना हो, नर बर्रा हो, 1 साल का हो और बेऐब हो। क्या हो जी? बेऐब हो।
اچھا، اس بے عیب برہ کو لینا ہے، اسے ذبح کرنا ہے اور اس کا خون کیا کرنا ہے؟ دروازوں کی دونوں بازوؤں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگانا ہے۔ اب یہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عزیزو، کلام خدا فرماتا ہے کہ اس رات کیا ہوگا؟ جب ہلاکت کا فرشتہ گزرے گا، جب ہلاک کرنے والا فرشتہ گزرے گا مصر میں سے، تو ہر وہ گھر جو برہ کے خون کے نیچے چھپا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ آمین۔ ہر وہ گھر، ہر وہ خاندان، ہر وہ شخص جو برہ کے خون کے نیچے ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، لکھا ہے تم اسے اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، یعنی اسے 14ویں تاریخ تک محفوظ رکھنا۔ انسانی عقل، انسانی سوچ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ تم اس برہ کو محفوظ رکھنا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصل میں تو وہ برہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ عزیزو، ہم اس برے کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ وہ برہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں محفوظ رکھتا ہے، وہ برے کا خون ہمیں بچاتا ہے۔ کتاب مقدس اس بات کو واضح بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل جب وہاں سے بڑے محفوظ طریقے سے نکلا، بنی اسرائیل کی اپنی کوئی خوبی، کوئی لیاقت نہیں تھی، بنی اسرائیل کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے سلامت نکلے، بنی اسرائیل کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے سلامت نکلے، اور نہ ہی بنی اسرائیل کی کوئی نیکی تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف خدا کا فضل اور برے کا لہو تھا، اور وہ برے کا لہو سب کے لیے تھا۔ لیکن شرط یہ ہو کہ اس برے کا خون دروازوں اور چوکھٹوں پر ہو۔ وہ برے کا خون، اگر تو کوئی مصری گھر بھی ہے، اس گھر کے اندر مصری لوگ بھی ہیں، لیکن انہوں نے برے کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ محفوظ ہے۔ اور اگر کوئی اسرائیلی ہے اور وہ برے کا خون نہیں لگانا چاہتا اور نہ وہ لگائے گا تو وہ ہلاک ہوگا۔ تو عزیزو، یاد رکھیے گا، اس میں قوم کا فرق نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پر یہاں پر آ کے وہ برہ جو ہمارا محافظ ہے وہ قوم نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم لوگ میرے لہو کے نیچے آنا چاہتے ہو یا نہیں۔ خدا کا کلام سچائی ہے، اور کلام فرماتا ہے کہ سچائی ہمیں آزاد کرے گی، اور سچائی نے ہمیں آزاد کیا۔ جس طرح بنی اسرائیل اپنی نیکیوں، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت سے نہیں بچے، اسی طرح ہم بھی اسی طرح ہے۔ ہم میں کیا خوبی ہے، ہم میں کیا نیکی ہے، ہم میں کیا صلاحیت ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے عزیزو۔ نہ تو ہمیں ہمارے اعمال بچا سکتے ہیں، نہ ہمیں ہمارا مذہب بچا سکتا ہے، اور نہ ہمیں ہماری مذہبی روایات بچا سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز بچانے کے لیے ہے تو وہ صرف اور صرف حقیقی برہ کا لہو ہے، صرف اور صرف یسوع مسیح کا لہو ہے جو ہمیں ڈھانپتا ہے اور موت سے بچاتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں رومیو 5 باب اس کی 9 آیت۔ لکھا ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ آمین۔ عزیزو، اس کا خون ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ غضب الہی سے بھی بچاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے وقت ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو وہاں پر خدا کے غضب سے، غضب الہی سے برہ کا لہو بچا رہا تھا، نہ کہ ان کی اپنی صلاحیتیں۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، مکاشفہ 5 باب اس کی 9 آیت۔ اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے
ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خریدا۔ آمین۔ پھر سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عزیزو، برے کا لہو قوم نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، امت نہیں دیکھتا، وہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ ضرور ہے کہ ہم اس برے کے لہو کے نیچے آئیں، ضرور ہے کہ ہم اس برے کو اپنا محافظ سمجھیں جیسا کہ حقیقت میں ہے۔ عزیزو، آئے ہم آج کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھے، خدا کا برہ جو کہ کامل قربانی ہے۔ ہم پھر سے اپنی مرکزی آیت پر غور کریں گے۔ لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کس نے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ تمہارے سامنے ہے۔ اور اس طرح عبرانیوں کا مصنف اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے اور لکھتا ہے، اور بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا خون لے کر ہی پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ عزیزو، اس برہ نے ہمارے لیے ایک ہی دفعہ کامل قربانی عطا کر دی ہے، کامل قربانی دے دی ہے۔ ہر سال جب گڈ فرائیڈے آتا ہے، جب ہر سال عید قیامت المسیح آتا ہے، تو ہم گڈ فرائیڈے والے دن، مبارک جمعے والے دن، کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کلیسیاؤں میں لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں، رو دھو رہے ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کیلوں سے جکڑا گیا، اسے کیلوں نے چھیدا، سپاہیوں نے مارا۔ وہ رومی سپاہی جو بہت ظالم تھے، انہوں نے اس پر تشدد کیا، لیکن عزیزو، یسوع المسیح کو نہ کیلوں نے چھیدا، نہ رومی سپاہیوں نے چھیدا، بلکہ اس کو میرے اور آپ کے گناہوں نے چھیدا۔ رومی سپاہیوں کے اس کا ہاتھ لگنا کوئی وہ حادثہ نہیں تھا، That was not an accident، وہ اچانک سے تو نہیں گیا، یہ ایک الہی منصوبہ تھا۔ یسوع المسیح ابن داؤد، میرا اور آپ کا نجات دہندہ، اگر کاٹ پر چڑھایا گیا، اگر صلیب پر چڑھایا گیا، اگر وہ مصلوب ہوا، تو وہ رومی سپاہیوں کی وجہ سے نہیں، وہ ظالم لوگوں کی وجہ سے نہیں، وہ فقی فریسیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر وہاں پر گیا، بلکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جو ہے چھیدا گیا۔ عزیزو، پھر سے اس بات کو ریپیٹ کرتا چلا جاؤں کہ اس کا کاٹ پر چڑھایا جانا کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ نجات کا بہت بڑا ایک الہی منصوبہ تھا۔ نجات دہندہ کا مصلوب ہونا خدا کا منصوبہ تھا، نہ کہ میرا اور آپ کا، نہ کہ رومی سپاہیوں کا، نہ کہ فقی اور فریسیوں کا۔ مسیح مارا گیا یا قتل نہیں ہوا، نہ یسوع المسیح مارا گیا نہ وہ قتل ہوا ہے، بلکہ کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنی جان خود دی، اس نے خوشی سے اپنی جان قربان ہونے کے لیے نظر کیا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں یسایہ کا ایک حوالہ، بڑا خوبصورت حوالہ، یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین۔ عزیزو، یسایہ کی یہ پیشن گوئی ہمیں پہلے سے بتا رہی ہے کہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی، اس نے خود اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر اپنی جان دی، نہ کہ رومی سپاہیوں نے اس کی جان لی، نہ کہ فقی و فریسیوں نے کوئی منصوبہ بنایا کہ نہیں ہم اسے مصلوب کروائیں۔ عزیزو، یہ خدا کا ایک الہی منصوبہ تھا میری اور آپ کی نجات کے لیے، تاکہ وہ برہ
میری اور آپ کی کامل قربانی بن جائے۔ وہ برہ ایک ہی دفعہ، ایک ہی بار بکروں اور چھتروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا خون لے کر پاک مقام میں داخل ہو جائے اور میری اور آپ کی ابدی خلاصی کروائے۔ ایک اور حوالہ آپ دیکھتے ہیں، یوحنا 10 باب اس کی 17 آیت، لکھا ہے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ عزیزو، بڑی خوبصورت بات، اور یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس برہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ یوحنا نے گواہی دی، عبرانیوں کا مصنف گواہی دیتا ہے، یہاں تک کہ یسایہ نبی اس برے کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ وہ اپنی جان خود دے گا، اور یہاں پر وہ برہ خود جہان دو عالم یسوع المسیح ابن داؤد ابن خدا کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے۔ یہ باپ کے محبت رکھنے کی وجہ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی جان خود خوشی سے جو ہے وہ نظر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، اس لیے باپ مجھ سے خوش ہے۔ تو عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اس کی قربانی پر غور کریں، ہم اس کی کامل قربانی کو دیکھیں جو اس نے میری اور آپ کی خاطر ادا کی۔ آئے ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں، برے کا خون جو ہماری پاکیزگی اور ہماری زندگی ہے۔ عزیزو، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے مصریوں اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان اس رات کے واقعے کو دیکھا کہ اس رات کیا ہوا، جس رات برے کا خون چوکھٹوں پر لگایا گیا۔ وہ رات مصریوں کے لیے کیا تھی؟ پہلوٹوں کی ہلاکت تھی، لیکن وہی رات بنی اسرائیل کے لیے زندگی تھی۔ خروج 12 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ عزیزو، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ برے کا خون جو ہے وہ ہماری نہ صرف پاکیزگی ہے بلکہ ہماری زندگی بھی ہے، وہ ہماری فتح ہے۔ برے کے خون میں ہی ہم فتح پاتے ہیں، ہم زندگی حاصل کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کا بڑا خوبصورت حوالہ ہے، مکاشفہ 12 باب اس کی 11 آیت دیکھیں میرے ساتھ، لکھا ہے، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ آمین۔ عزیزو، وہ برہ کے خون، یعنی اس برہ کے، حقیقی برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث کیا ہوئے؟ غالب آئے۔ یہ کتاب بریکنگ اسٹرانگ اسپیل اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ گوشت اور جو خون ہے، برہ کا جو خون ہے اور برہ کا جو گوشت ہے، وہ اندیکھے خدا کی علامت ہے۔ عزیزو، برہ کا خون اور گوشت کیا ہے جی؟ اندیکھے خدا کی علامت ہے۔ ہمیں اس کے گوشت کو نوش کرنا ہے، یعنی اس کے کلام کو نوش کرنا ہے، کلام خدا کو اپنے اندر لینا ہے، اور اس کا خون اس کی روح ہے۔ ہمیں خدا کی روح کو حاصل کرنا ہے، ہمیں اس کے خون کو اپنے اندر لینا ہے، اور یہ ہم ایمان سے لے سکتے ہیں۔ خون صرف اور صرف نجات کی علامت نہیں، خون صرف اور صرف نجات ہی نہیں بلکہ روز بروز ہمیں پاک بھی کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 9 باب اس کی 1 آیت فرماتی ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا ہے اور ہمیں پاک کرنے میں عادل ہے۔ عزیزو، اس کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے، برہ کا کھانا ہماری رفاقت ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ خروج 12 باب اس کی 11 آیت، لکھا ہے، اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے،
تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فضا خداوند کی ہے۔ عزیزو، یہ نجات کی بہت بڑی علامت ہے اور بڑی خوبصورت علامت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فضا خداوند کی ہے، یہ فضا خداوند کی ہے، یہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، یہ برہ خدا کا عطا کیا ہوا برہ ہے۔ اور اس کو کیسے کھانا جی؟ اپنی کمر باندھے ہوئے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے تم تیار ہو۔ جب تم نے اس بات کو اپنے اندر نوش کرنا ہے، جب تم نے برہ کا گوشت کھانا ہے تو کیا کرنا جی؟ نجات کے لیے تیار رہنا ہے۔ تمہیں مینٹلی طور پر بھی تیار ہونا چاہیے کہ کیا تم اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ریڈی ہو کہ نہیں۔ اور اسی طرح ہم ایک عشاء ربانی کی جو رسم کرتے ہیں اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میں آپ کو لوکا 22 باب اس کی 19 آیت کی طرف لے چلوں۔ لوکا 22 باب اس کی 19 سے 20 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ عزیزو، ہمیں اس عشاء ربانی میں ایک یونٹی نظر آتی ہے، ایک یونین نظر آتی ہے، یونین ان کرائسٹ۔ یوحنا 6 باب میں لکھا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ شراکت کیسی شراکت ہے؟ یہ شراکت صرف اور صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، یہ شراکت اس کے بدن میں شامل ہونے سے ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا کہ عشاء ربانی کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ یادگاری ہے۔ لکھا ہے میری یادگاری کے لیے ایسا کیا کرو۔ اب یہ یاد دہانی ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ یاد دہانی ہے کہ مسیح ہم میں زندہ ہے۔ جب ہم وہ روٹی کھاتے ہیں اور ہم وہ پیالہ پیتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ we are one in Christ، ہم مسیح میں ایک ہے۔ برہ نے ہمیں مخلصی دی ہے۔ اور پھر سے آپ کو بتاتا چلو کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کرنے کا کوئی مخصوص وقت ہے۔ جیسے کہ کچھ کلیسیائیں مہینے میں ایک بار کرتی ہیں، کچھ کلیسیائیں ہر ہفتے کرتی ہیں، اور کچھ کلیسیائیں ایسی بھی کلیسیائیں ہیں جو سال میں ایک دفعہ کرتی ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیے گا کہ مسیح کے بدن میں اور خون میں شامل ہونے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ ہم چاہے تو روز کر سکتے ہیں، ہم چاہے تو روز کھانا کھا سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور حقیقی بات تو یہ کہ اس کی قربانی کی یاد ہر وقت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے تو ہمارے دلوں سے جدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے جی؟ مسیح میں ایک بدن ہے، ہم مسیح میں ایک ہے۔ تو عزیزو، برہ کا کھانا ہماری رفاقت ہے، ہماری شراکت ہے۔ جب ہم برہ کا گوشت کھاتے ہیں، جب ہم اس کا کلام اپنے اندر نوش کرتے ہیں، جب ہم اس کے روح کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں تو کیا ہے؟ ہم اس میں ایک ہوتے ہیں، ہم مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں، ہم اس برہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، آئے چلتے ہیں اپنے 5ویں پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے برہ جلال میں۔ یہ ہمارا بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جب ہم اس برہ کو، حقیقی برہ کو، خدا کے عظیم برہ کو جلال میں دیکھتے ہیں۔ وہ برہ ہمیں اس کا ذکر مکاشفہ میں ملتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 5 باب اس کی 12 آیت۔ لکھا ہے، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید
اور حمد کے لائق ہے۔ آمین۔ عزیزو، کون کہتے تھے یہ لوگ؟ وہ 24 بزرگ اور چاروں جاندار اس کی تعریف کرتے ہیں، اس برہ کے آگے جھکتے ہیں۔ لکھا کہ 24 بزرگوں نے جھک کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ عزیزو، یہ کیسا برہ ہے؟ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یوحنا عرف کہتا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو ایک ذبح کیا ہوا برہ کھڑا دیکھا۔ وہ برہ ذبح کیا ہوا بھی ہے مگر کھڑا بھی ہے۔ عزیزو، یہی اس کی فتح یابی ہے، یہی اس کی فتح یابی ہے کہ وہ کھڑا ہے، ذبح بھی ہے مگر کھڑا ہوا ہے۔ اور عزیزو، جو برہ ذبح ہوا ہے وہی آج بلکہ ابد تک حکمرانی کرنے والا برہ ہے۔ کتاب مقدس ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ ایک دن تمام قومیں برہ کے سامنے جھکے گی اور برہ تمام قوموں پر حکمران ہوگا۔ آج ہم اس برہ پر ایمان رکھتے ہیں جو ذبح کیا ہوا ہے، برہ ہے، اور جو ہمارے لیے ذبح کیا ہوا ہے، اور وہ حکمران بھی ہے، وہ کھڑا بھی ہوا ہے، وہ اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں فتح کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ برہ آنے والے عالم میں، آنے والے 1000 سال میں تمام قوموں پر بادشاہی کرنے والا ہے، اور ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس برہ کے ساتھ ایک بدن ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری اس برہ کے ساتھ شراکت ہے، ہم اس برہ کے ساتھ ایک بدن ہے، اور ہم اس برہ کے ساتھ ایک بدن ہو کر 1000 سال کے لیے حکمرانی کریں گے۔ عزیزو، برہ ہی ہماری خوشخبری ہے۔ عزیزو، برہ جو کہ انجیل کا مرکز ہے، وہ حقیقی برہ جو انجیل کا دل ہے، وہ صرف اور صرف برہ ہی ہے۔ مصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ برہ نے اسرائیل کو بچایا۔ کاٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ برہ نے ہر قوم کو، ہر امت کے لیے قربان ہو کر ان کو بچایا، ہمیں نجات دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برہ ہی ہمیں پاک اور صاف کرتا، وہ ہمیں فتح یابی دلاتا، برہ کے خون میں فتح ہے۔ اور آخری بات یہ کہ برہ کل جہان پر، تمام قوموں پر حکومت کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ برہ کے خون کے نیچے ہیں؟ عزیزو، اگر نہیں تو وقت ہے کہ برہ کے خون کے نیچے، وقت ہے کہ اس برہ کے ساتھ ایک ہو جائے، تاکہ ہم اس کے ساتھ حکومت بھی کریں، ہم اس کے ساتھ حکمرانی بھی کریں، اور انجیل کی خوشخبری کا باعث بنے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اسے کہیں گے کہ اے خداوند یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو خدا کا برہ ہے جو ہمارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم تیرے خون کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمیں بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تیری قربانی کو کبھی نہ بھولیں، تیری قربانی کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں جلتی رہے اے خداوند، اور تیری روح کی قدرت میں ہم چلتے رہیں۔ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ Stay rooted in the Word of God. Subscribe, like and share. Watchman's Voice, MH.